सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में आपको खुशामदीद वेलकम कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इस प्यारे से प्रोग्राम में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी प्यारी हदीसें हम सुना करते हैं, उनसे मैसेज हासिल करते हैं और उसके मुताबिक अमल करने की नीयतें भी किया करते हैं। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की बहुत ही प्यारी हदीस पाक सुनते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके लिए एक कीरात अजर लिखता है और एक कीरात ओहद पहाड़ के बराबर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम सच्ची बातें में हमारे साथ दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हुआ करते हैं। अपने मौजू की इब्तिदा करने से पहले आइए इन प्यारे प्यारे बच्चों से इनका तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ भाई, क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ़ लेकर आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद खिज़र अत्तारी है और मैं गार्डन जिलानी मस्जिद से आया हूँ। मोहम्मद खिज़र अत्तारी जिलानी मस्जिद गार्डन से आए हैं। ठीक है खिज़र, माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आपका। हाँ भाई, आप बताएं आपका क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम ऐनुल हसन है, मैं जिलानी मस्जिद गार्डन कराची से आया हूँ। माशाल्लाह, ऐनुल हसन और गार्डन जिलानी मस्जिद गार्डन कराची से तशरीफ़ लेकर आए हैं। माशाल्लाह, चले अल्लाह ताला आप दोनों का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पर हम अहादीस सुना करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फ़रामीन, आपके अक़वाल, आपकी सीरत को हम सुनते हैं और उसके मुताबिक अमल करने की नीयतें करते हैं। फिर बुज़ुर्गों के वाक़यात हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम के अंदर बयान किए जाते हैं, तो आपने उनको तवज्जो के साथ सुनना है। प्यारे प्यारे बच्चों, आप जो हदीसें सुने, जो वाक़यात सुने, बुज़ुर्गों के जो अक़वाल सुने, हो सके तो उनको लिख लिया करें, कोई डायरी बना लें, ताकि उस डायरी के अंदर अगर उन बातों को लिखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप उसके बाद जब भी उसे खोल कर देखेंगे तो आपको वो बातें याद आ जाएंगी और आपके लिए वो एक बहुत ही अहम तरीन आपके लिए कि कीमती असासा साबित होंगी। वो बड़ा कीमती आपके लिए सरमाया एक तरह से साबित होंगी जो आपको कभी भी काम आ सकता है। आइए आज के हदीस पाक सुनते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही अहम है, वो है औलिया उल्लाह, अल्लाह के वली। हमारा टॉपिक क्या है? औलिया उल्लाह। हमारा आज का टॉपिक है अल्लाह के वली। हमारा आज का टॉपिक क्या है? अल्लाह के वली। किस टॉपिक पर बात करेंगे? अल्लाह के वली। आज हम अल्लाह के वलियों के टॉपिक पर इंशाअल्लाह ताला बात सुनेंगे। आपने बहुत सारे वाक़यात भी सुने होंगे और हो सकता है हदीसें भी सुनी हो। आज हम जो हदीस पाक शुरू में सुनेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा फरमान। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन सईद इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल सुइल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन औलियाउल्लाह क़ाल अल्लज़ीना इज़ा रुऊ ज़ुकिरल्लाह। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें इरशाद फरमाइए कि ये अल्लाह के वली कौन होते हैं। नबी करीम
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو انہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی ہیں، ان کی علامت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ اپنا ہر کام شریعت کے مطابق کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام اللہ کے ولی اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتے ہیں، بلکہ اپنے تمام کام کوشش کرتے ہیں شریعت کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے، اللہ کے جو وہ ولی ہیں وہ کام نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ اولیاء کرام وہ کیا کرتے ہیں؟ کام کرتے ہیں، اپنے معمولات، اپنی زندگی سنت کے مطابق گزارتے ہیں، اپنے تمام معاملات نبی کریم علیہ السلام کے احکامات کے مطابق گزارتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بھی عمل نہیں کیا جائے۔ یہ اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں۔ یوسف بھائی، ولیوں کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ ہاں بالکل ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا ذکر تو قرآن میں بھی فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سن لو، اللہ کے جو ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ان پر کوئی غم نہیں ہوگا، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ جو اللہ کے ولی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے تو بہت پیار کرتا ہے نا۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، ایک آدمی کے کچھ بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک بیٹا تو اس کی باتیں مانتا ہے، ساری باتیں مانتا ہے، وہ جو بھی کہتا ہے، اور جتنا اس نے کہا ہے اس سے بڑھ کر کام کر کے دیتا ہے اسے، ٹھیک ہے، ناراض نہیں کرتا اسے، وہ جو بھی کام کہے، جس بات سے راضی ہو وہ کام کر کے دیتا ہے۔ اور 4 بیٹے ہیں نا، وہ اس کی بات نہیں مانتے ہیں، اور وہ کوئی کام کہتا ہے تو کام پورا کر کے بھی نہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کسی کام سے اس سے غصہ آتا ہے، ناراض ہوتا ہے تو وہ کام کر بھی ڈالتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں عین الحسن کہ وہ جو باپ ہے اپنے کون سے بیٹے سے زیادہ پیار کرے گا؟ جو اس کی بات مانگے گا۔ جو اس کی بات مانتا ہے نا، جو اس کی نافرمانی نہیں کرتا، اس سے وہ بات خوش ہوتا ہے نا، اس سے وہ زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بغیر کسی یعنی کہ صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے، اسی طرح ایک ٹیچر ہے، وہ اس کے بہت سارے اسٹوڈنٹ ہیں، لائک 30 اسٹوڈنٹس اس کی کلاس کے اندر پڑھتے ہیں اس کے پاس، ٹھیک ہے، اس میں سے 5 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جو ہوم ورک بھی کر کے آتے ہیں، سارا کام کمپلیٹ کرتے ہیں، صاف ستھرے بھی رہتے ہیں، اسے خوش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، باقی 25 اسٹوڈنٹس بچ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ 25 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کی بات نہیں مانتے ہیں، یا ہوم ورک کر کے نہیں آتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں وہ ٹیچر کس سے زیادہ پیار کرے گا؟ جو 5 بچے بات مانتے ہے نا، کس سے کرے گا زیادہ پیار؟ 5 بچوں سے، ان 5 بچوں سے جو اس کی فرما برداری کرتے ہیں۔ تو سمجھنے کے لیے یہ مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے ان بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے جو اس کی بات مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز فرض کی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نافرمانی سے منع کیا ہے، حرام کھانے سے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے منع کیا ہے وہ کام نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے کیا کرتا ہے؟ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں متقی، اللہ کے ولی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اللہ کے نبی تھے نا حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کے ایک دور کے ولی کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ یوں ہی اصحاب کہف کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، غار والے اولیاء کرام تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی وہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اولیاء کرام کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ تو اگر ہم قرآن کریم کے آیات کو پڑھیں گے تو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملے گا۔
یوسف بھائی یہ ولیوں کے پاس طاقتیں کیا ہوتی ہیں؟ قرآن میں سے بتائیں نا۔ ہاں، ان ولیوں کو تو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے، اتنی طاقت دیتا ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو میں نے تذکرہ کیا نا، ان کے جو دور کے ولی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لے کر آئے گا۔ وہ تخت پتہ ہے بہت بڑا تخت تھا، جس کے اوپر وہ ملکہ بلقیس جو غیر مسلم تھی بیٹھا کرتی تھی، سونے چاندی ہیرے جواہرات، بہت بڑا تخت تھا اس کا، اور 7 کمروں کے اندر بند تھا، وہ تالے لگے ہوئے تھے، اور وہ مہینوں کی مسافت پر تھا، یعنی بہت دور ڈسٹینس پر وہ تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے گا۔ قال عفریت من الجن، قرآن کہتا ہے ایک جن کھڑا ہوا، سورۃ النمل کے اندر ایک جن کھڑا ہوا، کہنے لگا حضور میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر میں لاؤ گے؟ اس نے کہا حضور آپ کا دربار ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے تو اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو پھر ایک اللہ کے ولی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا حضور میں آپ کے پاس وہ تخت لے کر آؤں گا۔ آپ نے کہا کتنی دیر میں لے کے آؤ گے؟ اس نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے کہا میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ پلک جھپکنے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ پلک جھپکا کے دکھائیں، یہ آپ پلک جھپکا کے دکھائیں، یہ اس میں کوئی ٹائم لگتا ہے؟ کوئی ٹائم نہیں لگتا نا۔ اب اللہ کے ولیوں کی طاقت قرآن سے سنیں، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو کیا طاقت دیتا ہے۔ اب جناب اس نے کہا کہ حضور میں آپ کے پاس آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لے کر آؤ۔ تو وہ پلک جھپکنے سے اللہ نے اسے اتنی طاقت دی تھی کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے سامنے اس نے پیش کر دیا۔ اب اتنا دور جانا آنا، اتنا وزن اٹھانا، لیکن اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ ملکہ بلقیس کا اتنا بڑا تخت لا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اللہ کے جو یہ ولی ہوتے ہیں نا، ان کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت دیتا ہے۔ جیسے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہے نا، انہوں نے ڈوبی ہوئی کشتی، یاد ہے نا، ڈوبی کشتی کو نکالا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ڈوبی ہوئی کشتی کو سالوں گزر گئے تھے، لیکن اس کشتی کو دوبارہ سے اس میں رہنے والے جو تھے مر گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، ان کو زندہ کیا، کشتی دوبارہ سے پوری بنی، اور وہ کشتی اپنے باراتیوں سمیت دوبارہ پانی کے اوپر آ گئی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 90 لاکھ غیر مسلموں کو آپ نے مسلمان کیا، ہندوستان میں جن کا مزار شریف ہے اجمیر شریف میں، اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف کہاں ہے؟ بغداد شریف میں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا مزار کہاں پر ہے؟ بغداد شریف میں ہے نا۔ تو اللہ کے جو ولی ہے، اللہ کے جو ولی ہے، یہ اللہ کی مرضی کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت ساری طاقت بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کرامت بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ کام کر سکتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے جو ولی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے ولی عبادت میں اپنی راتوں کو گزارتے ہیں، اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، ان کا ہر کام کس کے لیے ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی کرامتیں تو بہت ساری ہیں نا۔ ایک بار ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی، یہ نا توبہ کرنے سے پہلے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی، اور پھر یہ اپنی بادشاہت کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے۔ اب ایک دریا کے کنارے پر بیٹھے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، ایک گدڑی وغیرہ کو کپڑا سی رہے تھے آپ، تو ایک شخص وہاں سے گزرا، وہ بھی کوئی بادشاہ وغیرہ تھا، تو ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کہنے لگا کہ وہ بادشاہ چھوڑ کر کیا تم نے فقیری اختیار کر لی ہے، درویش بن گئے ہو، اتنی اچھی خاصی بادشاہ تھی، وہ بادشاہ چھوڑ کر تم یہاں جنگل کے اندر آ کر بیٹھ گئے ہو، دریا کے کنارے پر آ کر بیٹھ گئے، اس میں کیا ملتا ہے؟ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کیا؟ کیا؟ خضر، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ سوئی جو ہے نا
دریا میں پھینک دی۔ آپ سنیں ولیوں کی طاقت ہے، اللہ کے ولیوں کی۔ فرمایا دریا کی مچھلیوں میری سوئی مجھے لا کر دو۔ اب جناب بڑا حیرت انگیز منظر تھا، دریا کی مچھلیاں اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر آ رہی، کنارے پر اپنا منہ ظاہر کر رہی ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا میری سوئی لا کر دو، اور کوئی مجھے نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی مچھلی آئی، اس کے منہ میں ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اپنی سوئی تھی۔ آپ نے اس کے منہ سے وہ سوئی اپنی اٹھائی، اور پتہ کیا ارشاد فرمایا؟ کیا فرمایا؟ آپ نے اس شخص سے فرمایا جس نے آپ سے سوال پوچھا تھا، آپ نے فرمایا بتاؤ مجھے یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی تھی؟ یہ بادشاہت اچھی ہے یا وہ بادشاہت اچھی تھی؟ یعنی وہ تو لوگوں کے جسموں پر حکومت تھی، لیکن یہاں پر مخلوق کے دل پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پوری رات جاگ کر نماز میں قرآن ختم کیا کرتے تھے ایک رات میں، اور 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتے رہے۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا تھا۔ تو اللہ کے جو ولی ہیں وہ اللہ کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں۔ ایک پرندے کا واقعہ ہے، جیسے آپ یہاں پر دیکھتے ہیں نا پروگرام میں کبوتر بھی ہوتے ہیں، پرندے بھی ہوتے ہیں نا۔ اللہ کے ایک ولی ہے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ ایک بار جنگل میں بیٹھے تھے، ان کے ساتھ ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، اور ایک لقمہ کھانے کا خود کھاتے تھے، ایک لقمہ اس کتے کو کھلایا کرتے تھے۔ آپ کے ماموں وہاں سے گزرے، گورنر تھے، تو انہوں نے فرمایا شرم نہیں آتی کتے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی کتے کے ساتھ روٹی کھا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا شرم کی وجہ سے تو کتے کے ساتھ روٹی کھا رہا ہوں۔ اس کے بعد اوپر ایک پرندہ اڑ رہا تھا، تو آپ نے پرندے کو آواز دی، وہ پرندہ آ کر آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا، اور اس کے بعد اپنا پر اس نے جو ہے نا اپنا منہ اپنے پر کے اندر چھپا لیا۔ تو شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا اپنے ماموں سے، دیکھو ماموں، جو اللہ سے حیا کرتا ہے اللہ کی مخلوق اس سے حیا کرتی ہے نا۔ تو ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، لوگ ان سے ڈرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں سے نہیں ڈرتے، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی وجہ سے گناہ نہیں کرتے، لوگوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا پتہ ہے؟ ہمیں اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ عبادت میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں بتائیں؟ نماز اور قرآن کی تلاوت کرنا، اور ماں باپ کی عزت کرنا، اور استاد کی عزت کرنا، استاد کا احترام عزت کرنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ ہمارے دین نے اگر اس کا حکم دیا ہے، دینی استاذ ہے جی۔ اور عبادت میں کیا کیا چیز ہو سکتی ہیں؟ سنتوں پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا، ماشاء اللہ جی۔ اور نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، فرائض پڑھنا، نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، اشراق چاش پڑھنا، اوابین پڑھنا، روزے رکھنا، اسی طرح سے ذکر و اذکار کرنا، تسبیح فاطمہ پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، درود شریف پڑھنا، یہ سب اللہ کی عبادت ہے۔ اور والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا، یہ صبح کے والدین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ہاں، والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ والدین کے چہرے کو محبت سے دیکھنے والے کو اللہ تعالی حج مقبول کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 2 بار دیکھے تو پتہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ سے 2 بار حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی 3 بار دیکھے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ بہت بڑا ہے، انسان جتنی بار دیکھے گا اللہ تعالیٰ اتنے حج کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ تو والدین کے چہرے کی زیارت کرنا محبت کے ساتھ، غصے سے نہیں دیکھنا والدین کو،
غصہ آ جاتا ہے کبھی نا امی کے اوپر، غصہ آ جاتا ہے، غصہ آتا ہے امی کے اوپر، امی کے اوپر غصہ آتا ہے؟ کب غصہ آتا ہے بچوں کو امی ابو کے اوپر بتائیں؟ جب امی کہیں جانے نہیں دیتی. امی کہیں جانے نہیں دیتی ہیں تو غصہ آتا ہے، کیوں جانے نہیں دے رہی ہے مجھے، دوستوں کے ساتھ جانا ہے مجھے، آپ جانے نہیں دے رہے ہو، غصہ آتا ہے نا. اور کب کب غصہ آتا ہے امی ابو کے اوپر؟ کوئی چیز نہیں دلاتے. کوئی چیز نہیں دلا دیتے تو غصہ آ جاتا ہے. اور جب پیسے نہیں دیتے. پیسے نہیں دے رہے ہوتے، پاکٹ منی نہیں دے رہے جی. تو غصہ آ رہا ہے نا. اور اس کے علاوہ باہر کی چیز کھانے کا دل کر رہا ہے لیکن امی ابو کہتے ہیں بیٹا گھر کی چیز کھا لو تو پھر غصہ آ رہا ہوتا ہے. سردی میں آئس کریم کھانے سے منع کرتے ہیں، کولڈ ڈرنک سے منع کرتے ہیں تو پھر بھی منع کرتے ہیں. پھر بھی غصہ آتا ہے نا. کیا آتا ہے؟ غصہ آتا ہے. تو غصہ تو بالکل بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ والدین کو کس طرح دیکھنا ہے؟ محبت کے ساتھ دیکھنا ہے، والدین کو پیار کے ساتھ دیکھنا ہے. والدین جتنا بھی غصہ کریں لیکن ہمیں غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اولاد کو والدین پر غصہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. والدین جتنا بھی غصہ کریں، والدین جتنا بھی سمجھائیں، ہمیں قفل مدینہ لگانا ہے، مدنی لاک. ٹھیک ہے، اپنی نگاہوں کو جھکا کر مدنی لاک، خاموش بھی ہونا ہے اور غصہ بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ ان کی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر بات کو ماننا یہ ضروری ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا تو والدین کو بھی راضی کرنا پڑے گا، عبادت بھی کرنی پڑے گی. کچھ بچے نماز میں سستی کر جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم میں نماز نہیں پڑھتے. فجر میں اٹھنے میں پریشانی ہوتی ہے نا. سردی کے موسم فجر میں نہیں اٹھتے ہیں، فجر میں اٹھنے میں آزمائش ہو جاتی ہے. تو دیکھیں نمازوں کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. نماز کی پابندی ہونی چاہیے، روزے رکھنے چاہیے، نوافل پڑھنے چاہیے، تسبیحات پڑھنی چاہیے. وہ کاؤنٹر آتا ہے نا، کاؤنٹر تسبیح ہوتی ہے الیکٹرانک تسبیح، وہ اپنے پاس رکھنی چاہیے. درود شریف پڑھتے رہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جب آپ اسکول وین میں جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، اسکول سے چھٹی ہو رہی واپس آ رہے ہیں تو راستے میں درود شریف پڑھتے رہیں، ہے نا. تو یہ آنا جانا بھی ہمارے لیے ثواب کا ذریعہ بن جائے گا. تو اگر اللہ کے ولیوں کے طریقے پر عمل کریں گے تو اس کی بڑی برکتیں ہمیں حاصل ہوں. یوسف بھائی، یہ جو مزارات ہوتے ہیں وہ کیوں بناتے ہیں؟ مزارات یہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نا، جن کا ہم ذکر سن رہے ہیں، اللہ کے ولی جب انتقال کر جاتے ہیں نا تو ان کا پھر مزار بناتے ہیں. ٹھیک ہے، عام لوگوں کے مقابلے میں ان کی قبر تھوڑی سی نمایاں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، چار دیواری بنا دیتے ہیں، اس کے اوپر پھول ڈالتے ہیں، چادر ڈالتے ہیں، اس کے اوپر گنبد بھی بناتے ہیں تاکہ دیکھیں نا وہ تو عام لوگ نہیں ہیں، وہ تو اللہ کے خاص بندے ہیں نا. بھائی اللہ کے ولی کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں نا کعبے کے اوپر غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ کہ وہ تو اللہ کا گھر ہے، ہر مسجد اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن ہم کعبے کے اوپر غلاف کیوں چڑھاتے ہیں؟ تاکہ وہ اس کی وہ نمایاں نظر آئے. ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ بہت اہم ترین گھر ہے. یوں ہی کتابیں بہت ساری ہیں لیکن قرآن کے اوپر ہم کیا چڑھاتے ہیں؟ جزدان چڑھاتے ہیں، غلاف چڑھاتے ہیں نا. کیوں چڑھاتے ہیں؟ کہ یہ عام کتاب نہیں ہے، کیا ہے؟ خاص کتاب ہے. اسی طرح سے جو یہ مزارات ہوتے ہیں نا، ہم ان کا مزار اس لیے بناتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عام لوگوں کی قبریں نہیں ہیں بلکہ خاص بندوں کی قبریں ہیں. یوسف بھائی کیا ہم ان کی مزار پہ جا سکتے ہیں؟ اللہ کے ان ولیوں کے پاس بہت برکتیں ملتی ہیں. اللہ کے ولی جہاں پر ہو نا، اگر وہاں پر جا کر ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ جلد توبہ قبول کرتا ہے. جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. یعنی حضرت زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی ولیہ تھی ان کے پاس جب جاتے تھے تو وہاں پر جا کر جب دیکھتے تھے تو وہاں پر ان کو بے موسم کے پھل نظر آتے تھے. جب وہ بے موسم کے پھل نظر آتے تھے تو وہ بڑے حیران ہوئے اور انہوں نے پھر یہ سوچا کہ ان کے پاس تو بے موسم کا پھل موجود ہے، تو میرے یہاں پر بھی اولاد کا موسم تو گزر چکا ہے، اب کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربا. وہاں پر جہاں اللہ کی ولیہ موجود تھی وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری عطا فرما دی. حالانکہ آپ کی عمر گزر چکی تھی لیکن جب آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے ولی جہاں ہوتے ہیں
اگر وہاں دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول بھی فرماتا ہے۔ یوسف بھائی اللہ کے ولی سے ہم مدد مانگ سکتے ہیں؟ اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیتا ہے خضر کہ وہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ہم ان سے مدد مانگیں تو وہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا تو قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنے امتیوں سے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ بھئی کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے تم میں سے؟ دیکھیں مدد مانگ رہے ہیں آپ نا، تم میں سے کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار۔ تو دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مدد مانگ رہے ہیں۔ اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، بالکل واضح ہو جائے گا مسئلہ کہ اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ خود مددگار، حقیقی طور پر خود مددگار ہے، لیکن اللہ نے اپنے نیک بندوں کو بھی مدد کرنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ اللہ مدد کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کے یہ جو ولی ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، یہ کسی کی مدد کرنے میں اللہ کے محتاج ہوا کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل ان کے مددگار ہیں، اور نیک بندے اولیاء کرام ان کے مددگار ہیں، اور اس کے بعد فرشتے مدد کرنے والے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے، فرشتے بھی مدد کرنے والے ہیں، اللہ کے ولی بھی مدد کرنے والے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے جو ولی ہیں وہ بھی اللہ کے عطا سے کیا کر سکتے ہیں؟ مدد کر سکتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی مدد کے لیے پکارتا ہے تو یہ اس کی مدد بھی کیا کرتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، آج کا ہمارا پروگرام تھا اللہ کے ولیوں کے بارے میں۔ ہم نے کچھ باتیں سنی، ان کی کچھ کرامات سنی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو یاد رکھنے، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں سیدھی راہ، بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔